प्रोग्राम अवाम तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नादिर खान। आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो इंतहाई अहम है। आज हम बात कर रहे हैं मीडिया की आज़ादी से मुताल्लिक और जो नए कवानीन बने हैं उससे मुताल्लिक। सक्खर प्रेस क्लब में सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम एक ग्रैंड जो है वो कन्वेंशन मुनक्किद किया गया है, जिसमें रीजन भर से सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की है। इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस जो है वो कन्वेंशन में शरीक थे। इस हवाले से हमारे साथ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के फाइनेंस सेक्रेटरी लाला असद पठान मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि जो आज का ये कन्वेंशन है जो कि लॉ, रेगुलेशंस और एथिक्स से मुताल्लिक है, इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। आज का जो एक बहुत वसी मौजू है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जदीद दौर जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से भी नए कवानीन बन रहे हैं। तो आज जो बहस व मुबाहिसा हुआ उसमें क्या जो है वो फैसले हुए और क्या इससे मुताल्लिक जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सहाफ़ियों को कि मुल्क भर में जो है वो आप मुख्तलिफ मकामात पर कन्वेंशंस मुनक्किद कर रहे हैं, क्या जो है वो पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को आज के इस कन्वेंशन से? शुक्रिया नादिर खान। देखें, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस कन्वेंशन की एक सीरीज़ शुरू की है जो चारों प्रोविंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं उसमें किया जाएगा, जहाँ पर हम दो तीन डिवीजन्स के जर्नलिस्टों को भी बुलाएंगे। उसके अलावा सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के दोस्तों को बुलाएंगे और उनके साथ बैठ के हम रीथॉट करेंगे और उनसे सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आया हुक्मरान इस मुल्क में जो चौथा सुतून है मीडिया का, उसको बार बार फतह करने की क्यों कोशिश करते हैं। और जो इस किस्म के लॉज बनाए गए हैं, पहले प्रिंट मीडिया के लिए तमाम सब किस्म के लॉज बनाए गए, फिर उसके बाद आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया को जो है गैर एलानिया सेंसरशिप का सामना करना पड़ रहा है, और अब जो है वो डिजिटल मीडिया पे एक कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। आखिर आया इसकी ज़रूरत क्यों है? बज़ाहिर तो नाम हमें ये बताया जाता है कि फ़ेक न्यूज़ की वजह से हम जो है ये कवानीन बना रहे हैं सख्त किस्म के, मगर फ़ेक न्यूज़ जो फैलाने वाले लोग हैं उन पर तो ये कवानीन लागू ही नहीं होते, वो मुल्क में हैं ही नहीं, मुल्क से बाहर हैं। मगर अमली तौर पे अगर हम पूरे पाकिस्तान का जायज़ा लेते हैं तो मजमूई तौर पर अब तक पीका के ज़रिए जितने भी मुकदमात बनाए गए वो तो वर्किंग जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ बनाए गए हैं। तो इसीलिए PFUJ ने इस ज़रूरत को महसूस किया कि हम जो है वो इंटरेक्ट करें अपने जर्नलिस्टों के साथ, हम सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों के साथ, कि आया जब वो पावर में होते हैं तो उनकी ज़बान अलग होती है और जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उनकी ज़बान अलग होती है। और ये जो ब्लैक लॉज हैं, जब तक इनका ख़ात्मा नहीं होगा तब तक यहाँ पर आज़ादी सहाफ़त पनप नहीं पाएगी। तो इसलिए ये पब्लिक डिमांड है, ये पाकिस्तान के जर्नलिस्टों की डिमांड है, ये पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी की डिमांड है, ये पाकिस्तान की ख़वातीन हो, मर्द हो, नौजवान हो, बूढ़े हों, बच्चे हों, उनकी डिमांड है कि पाकिस्तान में मीडिया को मुकम्मल तौर पे आज़ादी मिलनी चाहिए। वो जर्नलिस्ट अपनी मुकम्मल आज़ादी से जर्नलिज्म करे और फेक न्यूज़ का ख़ात्मा करे। फेक न्यूज़ जन्म ही वहाँ से लेती है जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया का गला घोंटते हैं। तो इसलिए हुकूमत वक्त को ये समझना चाहिए, और ये तमाम जो लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और जो इस तरह और हमारे कन्वेंशन होंगे, इनका जो सारा इनपुट है वो हम एक जगह पे समअप करेंगे और डॉक्यूमेंट की सूरत में फेडरल गवर्नमेंट के हवाले करेंगे कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग जो है वो आपकी इन पॉलिसियों से नाला हैं। वो चाहते हैं कि इस मुल्क में आज़ादी सहाफ़त होनी चाहिए, वो चाहते हैं कि इस मुल्क में सच उन तक पहुँचना चाहिए, वो चाहते हैं कि ये जो फेक न्यूज़ के नाम पर आप गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं ये ना होनी चाहिए। PFUJ और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये समझते हैं कि वो फेक न्यूज़ के कभी भी हिमायती नहीं है, वो ट्रोलिंग के कभी भी हिमायती नहीं है, वो हर्जा सराई के कभी भी हिमायती नहीं है, वो लोगों की पगड़ियाँ उछालने के कभी भी हिमायती नहीं है, मगर बाइख्तियार, बाअखलाक और आज़ाद मीडिया के हिमायती हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा, जैसे कि रियासत का चौथा सतून जो है वो तस्वुर किया जाता है मीडिया को, लेकिन चौथा जो है वो सतून होने के बावजूद जब ये कवानीन बनाए जाते हैं तो इस स्टेक होल्डर्स को शामिल ही नहीं किया जाता। इसकी वजह से भी जो है वो सहाफ़ी बरादरी में काफ़ी जो है तशवीश पाई जाती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि कवानीन हमारे लिए बन रहे हैं और हम उसमें शामिल ही नहीं हैं, हमारा कोई इनपुट उसमें शामिल नहीं है, PFUJ का उसमें इनपुट शामिल नहीं है। तो यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे मुल्क के जो इक़्तिदार में जो पार्टी आकर बैठती है तो जब वो अपोजिशन में होती है तो वो हमारे साथ खड़े होकर कहते हैं कि हम तो जब पावर में आएंगे तो मीडिया को मुकम्मल तौर पे आज़ाद कर देंगे, हम तो किसी भी किस्म के कानून के ख़िलाफ़ हैं, कोई कानून मीडिया के ख़िलाफ़ नहीं बनने चाहिए, मुकम्मल तौर पे आज़ादी होनी चाहिए, बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। इस तरह के कवानीन, हम भी कवानीन के ख़िलाफ़ नहीं है, कवानीन बनने चाहिए, मगर कवानीन मीडिया फ्रेंडली होने चाहिए। कवानीन
صحافت جو بنیادی صحافت ہے اس کو پرووک کرے، اس کو بڑھائے آگے، اس کو تقویت بخشے. ایسے قوانین نہ بنائے جائیں جن قوانین سے میڈیا کا گلا گھونٹا جائے، اس کی زبان بندی کی جائے، غیر اعلانیہ سینسرشپ لاگو کی جائے. تو حکومت وقت، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت عوام کا، پبلک کا یہ کرنٹ محسوس کر رہی ہوگی، اور انشاءاللہ اگر سے انہوں نے ریئلٹی کی بنیاد پر اس کرنٹ کو محسوس کیا تو وہ ان بلیک لاز کا خاتمہ کریں گے اور اچھے قانون. اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ کو جو ہے وہ تقریباً 30 سال، 3 دہائیاں جو ہے وہ صحافت میں ہو چکی ہیں، قوانین تو پہلے ہی موجود ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہر نئی آنے والی حکومت بجائے اس کے کہ وہ جمہوری عمل کرے، ان جو ہے وہ آزادی رائے کی اظہار کی جو ہے وہ آزادی دے، صحافت کو جو ہے وہ آزاد کرے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب جلسے جلوس ہو رہے ہوتے ہیں، اپوزیشن میں یہی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، تو پھر ہم ان کی آنکھ کا تارا ہوتے ہیں اور بہت ہم پہ پیار آ رہا ہوتا ہے، ہمارے ہی جو ہے وہ کنونشنز میں خطابات کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ اقتدار میں آئیں گے تو سب سے پہلے ہمیں آزادی دلائیں گے، لیکن جیسے ہی حکومت میں آتے ہیں تو ہم آنکھ کے تارے جو ہے وہ کھٹکنے لگتے ہیں. دیکھیں، ڈیفارمیشن لا آلریڈی پاکستان کے آئین میں موجود ہے. اگرچہ اس لاز میں نئی قسم کی چینجنگ کی جاتی، اس میں مین اسٹریم میڈیا کا بھی ذکر کر دیا جاتا، اس میں ڈیجیٹل میڈیا کا بھی ذکر کر دیا جاتا، تو مزید قسم کی کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی. مگر پرابلم یہ ہے کہ جو اشرافیہ ہے، جو ملک کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جو 1% 0.21% ہے، ان کو پرابلم یہ ہے کہ ان سے سوال نہ کیا جائے، ان سے جواب طلب نہ کیا جائے، ان سے یہ نہ پوچھا جائے کہ یہ پبلک کے ٹیکس کا پیسہ آپ اس ملک کے کس جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں اور اس میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے، کتنے مسائل ہو رہے ہیں. ان سے یہ نہ پوچھا جائے کہ ہمارے جو سرکاری اسپتال ہے اس میں عام لوگوں کو دوائی کیوں نہیں مل رہی. ان سے یہ نہ پوچھا جائے کہ ابھی آپ نے سڑک بنائی ہے اور 2 مہینے کے بعد وہ سڑک جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ان سے یہ نہ پوچھا جائے کہ ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے، ایجوکیشن ہے، وہ ان کو کیوں نہیں مل رہی، کیوں اچھی ایجوکیشن ان کو مہیا نہیں ہے، کہ اربوں روپے کا بجٹ ہے مگر ان سے یہ نہ پوچھا جائے کہ اس ملک کے کروڑوں نوجوان جو ہے وہ بے روزگار کیوں ہیں، ان کو روزگار مہیا کیوں نہیں ہے. تو جب یہ سوالات عام جرنلسٹ اٹھاتا ہے تو پھر حکمران کو پرابلم. یعنی کہ جو ہمارا بنیادی کام ہے وہ کام ہی یہی ہے کہ ہم متعلقہ اداروں سے، مقتدر اداروں سے یا متعلقہ جو بھی شعبہ ہے اس سے اگر ہم سوال کرتے ہیں تو پھر تو یہ ہماری زبان بندی کے متعارف ہو گیا کہ جو قوانین بنائے جا رہے ہیں اب ہم وہ سوال بھی نہیں کر سکتے، وہ ہم پہ یہ جو ہے وہ لاگو کر دیں گے کہ ہم نے کوئی تہذیب کر دی ہے ان کی، یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا جھوٹی خبر دے رہے ہیں. مطلب سوال اٹھانا بھی ہمارے لیے اب ناممکن سا ہو جائے گا. دیکھیں، یہی تو پرابلم ہے نا. جب حکمران جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہوگا، حکمران عوام دوست ہوگا، وطن پرست ہوگا، تو وہ کبھی بھی میڈیا کا گلا نہیں گھونٹے گا. وہ میڈیا کو آزادی دے گا تاکہ میڈیا کے ذریعے اس کو عوام کے بنیادی مسائل کی آگاہی ہو سکے. مگر جب وہی حکمران کچھ نہ کچھ عوام سے چھپا رہا ہوگا، کوئی چوری کر رہا ہوگا، کوئی پرابلم کریٹ کر رہا ہوگا، کوئی عوام سے بٹرے کر رہا ہوگا، تو تبھی وہ اس طرح کے قوانین بناتے ہیں تاکہ زبان بندی ہو سکے. مگر پاکستان کے جرنلسٹوں نے پہلے مانا تھا اس طرح کے قوانین کو، نہ آج مانتے ہیں. ہم گورنمنٹ سے چاہتے ہیں، ہم گورنمنٹ سے اپیل بھی کرتے ہیں اور ہم گورنمنٹ سے چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو بنیادی اسٹیک ہولڈر ہیں میڈیا کے، ان کے ساتھ بیٹھے. بنیادی طور پر جو ہے صحافیوں کو قوانین پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض اس بات پر ہے کہ جو قوانین بنے وہ واضح ہونے چاہیے، کیونکہ پیکا ایکٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں کافی زیادہ ابہام ہے. ان کی طرف سے تو وہ کلیئر ہے کیونکہ وہ ہمیں دبانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے یہ ابہام دیکھنے میں آتا ہے کہ اب جو ہے وہ صرف ہم سوال اٹھائیں گے، کہیں جو ہے وہ کوئی بات کریں گے، اس پر ہمارے خلاف FIRیں ہو جائیں گی، اور جو ہے وہ ایسا قانون ہے کہ جس میں ڈائریکٹ FIR ہے اور ہمیں اپنی جو ہے وہ قانونی رہنمائی کا بھی حق نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کئی مہینوں بعد اگر اس کو کوئی ضمانت ملتی ہے تو پھر تب تک وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، وہ ہراساں ہو جائے گا. تو اس طرح تو ہم خود ساختہ سینسرشپ کی طرف جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اسی پر تو پاکستان کے جرنلسٹ ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ دیکھیں، آپ اگرچہ بلیک لاز کے ذریعے پاکستان کے جرنلسٹوں کو روکیں گے سچ بولنے سے اور عوام تک سچ پہنچانے میں، تو آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ایک مختصر وقفے کے عرصے کے لیے آپ ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، مگر یہ زیادہ عرصہ یہ قوانین کو لوگ مانیں گے نہیں. اور پبلک جو ہے، آج کیا وجہ ہے کہ آپ کی مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ پیچھے جا رہی ہے اور آپ کی ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ آگے جا رہی ہے. اور سب سے زیادہ جو فیک نیوز کا پرابلم ہے وہ تو ڈیجیٹل میڈیا پہ ہے نا، وہاں پر پرابلم ہو رہا ہے نا. تو ان کو ختم کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ آپ مین اسٹریم میڈیا کو جینے دیں، آپ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ایسے قوانین بنائیں. ہم قوانین کے خلاف نہیں ہیں، قوانین بننے چاہیے،
مگر ایسے قوانین بنائیں جو میڈیا فرینڈلی ہوں. ان لوگوں کی زبان بندی ہونی چاہیے جو ملک کے نظریاتی اساس کے خلاف بات کرتے ہیں, ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. دیکھا آپ نے بات یہاں پر جو ہے وہ بتا رہے تھے سینئر صحافی لالا اسد پٹھان کے قوانین کے خلاف نہیں ہیں, ایسے قوانین بننے چاہیے جن میں جو ہے وہ آزادی ملنی چاہیے, نہ کہ آزادی سلب ہونی چاہیے. یہاں اور لوگ بھی ہیں, ان سے جانیں گے. یہاں لیں گے ایک بریک. سینئر صحافی ناصر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے آمرانہ اور جمہوری دونوں ہی ادوار دیکھے ہیں. ان سے جانیں گے کہ صحافت کے سفر میں انہوں نے کیا کیا مشکلات دیکھی اور جو موجودہ صورتحال ہے جس میں جو ہے وہ مختلف قوانین مختلف وجوہات بنا کر جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں, اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. سر, آپ نے ایک وسیع جو ہے وہ صحافت کا تجربہ رکھتے ہیں اور دور دیکھا ہے, دونوں ہی دور دیکھے ہیں, آمرانہ بھی جمہوری بھی, لیکن جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے کیا سمجھتے ہیں یہ پہلے اس سے زیادہ خطرناک آپ نے فیس کیے یا اب جو صورتحال ہے وہ زیادہ خطرناک ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر دور جو ہے وہ صحافیوں کے لیے خطرناک رہا ہے اور صحافت جو ہے پابند سلاسل رہی ہے, سینسرشپ رہا ہے, پریس ایڈوائزز کا سلسلہ رہا ہے کہ کون سی خبر آپ نے ڈسپلے کرنی ہے کون سی نہیں کرنی. لیکن یہ دور جو ہے آمریتوں کے دور تو پتہ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہوا ہے, مارشاء اللہ ہے, تو آپ ہر طرح کی پابندیاں مارشاء اللہ آرڈر کے تحت لگا سکتے ہیں. لیکن جمہوری دور میں اور ہائیبرڈ رجیم کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ پابندیاں جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا پابندیاں ہیں, لیکن پابندیاں ہیں. سینسرشپ ہے, غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے. اخبارات کے ایڈیٹوریل کنٹینٹ کو جو ہے وہ مالکان کے تھرو کنٹرول کیا جاتا ہے. خبر کو کی کا ڈسپلے ہے, خبر کو روکنا ہے, وہ بھی دونوں طریقوں سے, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقوں سے خبر کو روکا جاتا ہے. تو جب آپ انالائز کرتے ہیں کہ جمہوری دور اور ڈکٹیٹرشپ کے اندر جو ہے پریس کے اندر زیادہ قدریں کس دور میں لگی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو انالائز کرنے کی بجائے 47 سے لے کے آج تک پریس کو کبھی آزادی نہیں ملی. صحافی کا بنیادی کام تو سوال ہے, لیکن اب سوال اٹھانا ہی جو ہے وہ خوف کی علامت بن گیا ہے. نئے آنے والے صحافی جو ہے وہ کس طرح سوال کریں, کیونکہ اب تو اگر آپ نے کوئی تجزیہ پیش کر دیا, کہیں کوئی اظہار رائے کر دیا, کسی پروگرام میں بھی اگر آپ کوئی اپنا اوپینین دیتے ہیں, سوال اٹھاتے ہیں, تو وہاں پر بھی آپ کے لیے مسائل بڑھ گئے. دیکھیں, سوال اٹھانے کا تو کویسچن ہے کہ سوال اٹھانا جو ہے وہ مشکل ہے. نہ صرف سوال اٹھانے کو کنٹرول کیا جاتا ہے بلکہ ڈسکریج بھی کیا جاتا ہے. تو کویسچن یہی ہے کہ جب ایک پورا ڈکلائن کا عمل ہو, اس عمل کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو درست سمت میں لے جانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. اور صحیح بات ہے کہ میڈیا کی جو حالت ہے اس وقت, جس طرح سے کارکن صحافی جو ہے وہ کرائسس فیس کر رہے ہیں, اس میں اس بات کو کا جو ہے نئے فیلڈ میں آنے والے جو چاہ رہے ہیں کہ وہ صحافت کریں, وہ ڈسکریج ہو رہے ہیں. ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹس جو ہیں بند ہو رہے ہیں. صحافت کا ایک بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی ملک میں, صحافت کا رول ہے, اس کے حوالے سے بھی بتائیے. اگر آپ خبر کو روکیں گے, صحافت نہیں کرنے دیں گے, تو اس کا نقصان جو ہے وہ پوری سوسائٹی کو ہوگا. کہ لوگ جو انفارمیشن چاہتے ہیں, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ کیسے اپڈیٹ کریں گے؟ صحافت کے تھرو ہی اپڈیٹ کرتے ہیں. اخبار میں خبر چھپتی ہے, اگر وہ خبر جو ہے وہ اپنے پرسپیکٹو میں
सब्जेक्टिविज्म उसमें ना हो, ऑब्जेक्टिवली हो, वही खबर पढ़ेंगे ना लोग, और वो चीज़ जो है वो आप करने नहीं देंगे। तहकीकाती सहाफ़त नहीं हो सकती इस मुल्क के अंदर, क्योंकि पीका का कानून है। इसी तरह आप किसी भी शोबे के अंदर अगर इन्वेस्टिगेटिव और इनोवेशन के साथ जो है वो काम करना चाहते हैं, वो भी मुमकिन अच्छा, नहीं है। आप जिस तरह बता रहे हैं तहकीकाती जो है वो काम करना चाहते हैं, तहकीकात तो सहाफ़ी उसी सूरत में कर सकता है जब तक उसको इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल होगी। अब हम देखते हैं कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट है, कानून वो भी अच्छा है, लेकिन उस पर हुकूमत अमल नहीं करने देती। देखें, जो हमारे खिलाफ कानून है उस पर तो फौरी तौर पर अमल हो रहा है, लेकिन जो दूसरे कवानीन हैं जहाँ से हम जो है वो सही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ताकि हमारी खबर और ज़्यादा मुस्तनद हो, उस पर हुकूमत अमल नहीं करने देखें, देती। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये कानून इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से बना था कि यूएन का चार्टर है, यूएन के चार्टर के तहत आप इंफॉर्मेशन को रोक नहीं सकते। अगर कोई इंफॉर्मेशन तक रसाई चाहता है आपको रसाई देनी पड़ेगी। तो ये कानून जो है उस इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से बना था। हुकूमत की विलिंगनेस नहीं थी कानून बनाने में, लेकिन जब आरटीआई बन गया तो इस वक्त पार्लियामेंटेरियन के बेशुमार क्वेश्चंस जो है आरटीआई से मुतालिक जो इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ अदारों से लेने के लिए उन्होंने दी है, वो उनमें से 75% आंसर्स जो हैं वो आरटीआई के तहत जमा कराए गए, लेकिन अदारों ने आरटीआई के तहत वो इंफॉर्मेशन और अपडेट जो है देने से इनकार कर दिया। तो ये दो अमली जो है हुकूमत की तरफ से, एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ जब रसाई के लिए आप अप्लाई करते हैं कि मुझे इस इशू पे रिसर्च करनी है और इस इशू के ऊपर मुझे मालूमात चाहिए, वो मालूमात वो देने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ वो कानून लागू नहीं होता। उसके लिए बेपनाह जवाब तलाश किए जाते हैं, सिक्योरिटी का जवाब तलाश किया जाता है। तो ये दो अमली जो है अच्छा, हमारे मुल्क के तजुर्बे में तो एक बात ये भी नसाब रही है कि जो महकमा इत्तलात का इदारा है वो ये इत्तलात का इदारा अपने डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, मैं आप इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, आप किसी ऑटोनमस बॉडी के बारे में से अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें वो भी अच्छा, हुकूमत ने जो कवानीन बनाए हैं उस हवाले से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो अपना एक चार्टर पेश करेगी। इस हवाले से मुल्क भर में जो है वो कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। अगर फिर भी जो है वो हुकूमत हट दर्मी पर रही तो फिर ऐसे किसी कवानीन को जो है वो हम नहीं मानेंगे। सहाफ़त जो कि रियासत का चौथा सकून है, इस हवाले से नासिर ज़ेरी साहब ने तफसीली जो है वो अपनी जो ज़िंदगी है क्योंकि वक़्फ़ कर दी है सहाफ़त में, उस मुशाहिदे पर मबनी जो है वो तज़ियात और मौजूदा दौर में जो मुश्किलात हैं उस पर जो मुशाहिदा किया। यहाँ और लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सहाफ़ियों को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसका हल क्या है। सक्खर प्रेस क्लब में सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर तमाम जो कन्वेंशन मुनक्किद हुआ है, इस हवाले से जो है वो हमारी बात चल रही है सहाफ़ियों के हकूक़ और जो इस वक्त नए कवानीन लेके आए जा रहे हैं जिनमें सहाफ़ियों के हकूक़ जो है वो सलब किए जा रहे हैं। सहाफ़ियों को काफ़ी इस हवाले से तशवीश है। हमारे साथ नौजवान बैरिस्टर खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि जो नए कवानीन लेके आ रहे हैं, इज़हार राय की आज़ादी तो सबका हक़ है, अब सहाफ़ियों के ही अगर हकूक़ सलब किए जाएंगे, उनकी अगर आवाज़ दबाई जाएगी तो फिर किस तरीके से जो है वो आप देखते हैं कि मुआशरा किस तरफ जा रहा है। क्योंकि हम तो सोसाइटी का एक मिरर हैं, हम तो वो दिखाते हैं जो आवाम के मसाइल होते हैं। अगर हमें सवाल करने का हक़ हमसे छीन लिया जाए तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि सहाफ़ी तो फिर इस तरह से सेंसरशिप की तरफ चले जाएंगे, कोई सहाफ़ी जो है वो आवाज़ उठाने को तैयार नहीं होगा। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट का सिस्टम है पाकिस्तान में कि नाम पर तो पाकिस्तान की आवाम के नाम पर सब कुछ चलता है, बात पब्लिक इंटरेस्ट की जाती है, लेकिन हमेशा से एलिटिस्ट का ये मानना रहा है, जिन लोगों का कब्ज़ा पार्लियामान पर है और बाकी इदारों पर भी उन्हीं की सरबराही है,
وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عام عوام کی کوئی بات نہ کرے، اور جب آپ عام عوام کی بات کریں گے، آپ ان کی پالیسی پر سوال اٹھائیں گے، ان کے جتنے بھی قوانین ہیں یا پھر ایگزیکٹو لیول پر جو ریگولیشنز آتے ہیں، آپ ان پر کسی بھی قسم کا کرٹیسزم کریں گے، اپنی رائے دینے کی کوشش کریں گے، تو ان کو یہ بات بہت بری لگتی ہے، اشرافیہ کو یہ بات بری لگتی ہے۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پاکستان میں تو بظاہر جمہوریت ہے، لیکن جمہوریت کا بنیادی پرنسپل اکاؤنٹیبلٹی ہوتا ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کرنے والا فری پریس کا ادارہ ہوتا ہے۔ آپ جب اکاؤنٹیبلٹی کو جمہوریت سے مائنس کرتے ہیں تو جمہوریت کی چارپائی کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں یا تو پاکستان کو آپ ڈکٹیٹرشپ بنا دیں تو جمہوریت کا سارا ڈرامہ ختم ہو جائے، لیکن اگر آپ واقعتاً دستوری طور پر پاکستان میں جمہوریت بحال رکھنا چاہتے ہیں، اسے فنکشنل رکھنا چاہتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی، اور اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے سب سے پہلے سر فہرست ادارہ آتا ہے انڈیپینڈنٹ پریس کا۔ تو جب تک آپ انڈیپینڈنٹ پریس کو اس طرح پریشان کرتے رہیں گے، چیلنجز لاتے رہیں گے ان کے سامنے، تو میرے خیال سے جمہوریت کبھی بھی آپ کے ملک میں تقویت نہیں پکڑ سکتی، بلکہ آپ مزید پسماندگی کی طرف اچھا، آپ جائیں نے گے۔ جو نئے قوانین آئے ہیں، پیکا ایکٹ سمیت دیگر جو سوشل میڈیا سے متعلق، اور اس میں تو جو ہے وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم روک تھام کر رہے ہیں فیک نیوز کی، اور جو ہے وہ اگر کسی کے حوالے سے کوئی غلط پروپیگنڈا کرتا ہے، غلط خبریں دیتا ہے، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اصل ٹارگیٹ جو ہے وہ صحافی ہیں۔ تو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جو نئے قوانین ہیں اس میں کس طریقے سے جو ہے وہ حقوق سلب کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، قوانین بننے پر تو بن سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے جس ہدف کی وجہ سے قوانین بنائے ہیں، کیا وہ ہدف آپ حاصل کر رہے ہیں یا آپ اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے وہ کام کر رہے ہیں؟ قانون تو آپ نے بنا دیا اپنی جگہ پر، وہ صحیح ہے، لیکن آپ اس کا جس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور ایسی سچویشن میں جہاں پاکستان میں کوئی بھی ادارہ اپنے دستور کے رول کے مطابق کام ہی نہیں کر رہا ہوتا، آپ کی پولیس اپنے رولز کے مطابق کام نہیں کر رہی ہوتی، باقی ادارے نہیں کر رہے ہوتے، کورٹس نہیں کر رہی ہیں، ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہیں، اسی طرح حکومت بارہا ناکام رہی ہے اپنی جو بنیادی رسپانسبلٹی ہے اسے ادا کرنے میں۔ آپ جب کوئی بھی ادارہ قانون کے مطابق کام نہیں کر رہا، آپ صرف صحافیوں کو گلے سے پکڑ کے کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ ریگولیشن مسلط ہے، آپ کے اوپر یہ قانون مسلط ہے۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ تمام قوانین بنائیں، سو بسم اللہ، لیکن اس سب کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے۔ تمام ادارے اس کو فنکشنل بنائیں، امپلیمنٹ کریں۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی کمیونٹی، کوئی بھی چیز قانون سے بالا تر نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں نے اپنے شارٹ اسپین میں یہی دیکھا ہے کہ پاکستان میں ادارے قانون سے بالا تر ہیں، لیکن پریس جب ان کی ان خامیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ان کے رول پر ایک سوال اٹھاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس ملک کو چلا رہے ہیں، کس طریقے سے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، تو پھر بات آ جاتی ہے کہ ان کی زبان کو کاٹ دیا جو جائے۔ آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا اس تمام قوانین کو، اس حوالے سے بنیادی حقوق جو ہے وہ کہاں سلب کیے جا رہے ہیں؟ وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، دستور پاکستان میں آرٹیکل 1919A جو ہے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات کرتا ہے، یعنی جو بھی ملک میں ہو رہا ہو، کیونکہ گورنمنٹ عوام کی رہنما ہوتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کو تمام اختیار حاصل ہے کہ آپ انفارمیشن لے سکیں، آپ تک پہنچ سکیں۔ تو اس کے تسلسل میں جو بھی چیز آپ بیچ میں ڈالیں گے تو وہ آئین سے مترادف ہوگی۔ یعنی آپ نے پیکا امینڈمنٹ 26A سیکشن لا کر ایک ولاگنگ میں جس قسم کا کرٹیسزم کیا جاتا ہے، آپ نے اسے ایک کرمنل اوفینس بنا دیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ آئین ایک طرف آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن کر سکتے ہیں، لیکن اس پر کوئی ریزنیبل قانونی لمیٹیشن ضرور ہیں، لیکن آپ اس کو ایک بلینکٹ ٹرمینالوجی، بلینکٹ قانون لا کر سب کو ایک ہی چیز میں کنسیڈر کر دیں، فیک نیوز میں، جس کا کوئی بھی دنیا میں سنگل ڈیفینیشن ایگزسٹ نہیں کرتی، ملٹیپل ڈیفینیشنز ہیں، اس کے بعد آپ بنا قانون کو ڈیفائن کیے آپ لوگوں کو سزا دینا شروع کر دیں۔ میرے خیال سے یہ کسی انصاف دینے کی بات تو نہیں ہوگی، اس سے مزید ہماری باربینزم اور جو بربریت والی سوچ ہے وہ نظر آتی ہے۔ بیرسٹر خان عبد الغفار خان، دیکھیں یہ ایک ویژن ہے، یہ نوجوان ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اس قوانین کے تحت کس طرح سے جو ہے وہ صحافیوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بنیادی حقوق دنیا بھر میں جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کی جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ سلب کی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں پر جو
کنونشن میں شریک اور رہنما ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے، ان سے بھی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان قوانین پر جو تحفظات ہیں صحافیوں کو وہ کیا کیا ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ ایک بار پھر آزادی اظہار رائے پر قدغن لگائی جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ صاحب، ان سے جانیں گے سر ملک بھر میں جو ہے وہ کنونشن منعقد کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ آج جو ہے وہ اس حوالے سے سکھر میں ایک بہت بڑا زبردست جو ہے وہ صحافی کنونشن منعقد ہوا، جس میں جو ہے وہ ہم نے قوانین کی اور ایتھکس کی اور دیگر ایشوز پر بات کی۔ اس حوالے سے جو صحافیوں کو تحفظات ہیں اور اس وقت صحافیوں میں خوف ہے کیونکہ نئے قوانین کے تحت جو ہے وہ جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ بھی صحافیوں کو حاصل نہیں ہے۔ صحافی تو صرف سوال کرتا ہے، اس سوال کرنے پر اتنا خوف کیوں؟ دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے میڈیا لاز جو نئے آئے ہیں ان کو ڈیٹیل سٹڈی کیا۔ ہم پہلے بھی حکومت سے کہتے تھے کہ ہم رولز ریگولیشن چاہتے ہیں، لیکن آپ نے جو کیا یہ رولز ریگولیشن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں خبر کو قابل دست اندازی پولیس جرم بنا دیا گیا ہے اور اس پیکا میں بہت سی ایسی شکیں ہیں، کچھ آئین پاکستان سے متصادم ہیں، کچھ پریس فریڈم سے متصادم ہیں، کچھ انسانی حقوق سے متصادم ہیں، کچھ شہری آزادیوں سے متصادم ہیں۔ تو اس لیے پی ایف یو جے پہلے ریجنل کنونشن کر رہی ہے، پھر اس کے بعد پروونشل کنونشن کریں گے اور وہاں سے ہر علاقے سے اس پہ کیس سٹڈی کے طور پر پروپوزل لے رہی ہے، جس کے بعد پی ایف جے اپنا ایک ڈرافٹ تیار کرے گی جس کی منظوری کے لیے آل پاکستان جرنلسٹ کنونشن جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا، مرکزی کنونشن، جس میں پورے ملک کی منتخب قیادت آئے گی، وہ منظوری دے گی، پھر ایف ای سی منظوری دے گی، پھر ہم اپنا وہ ڈرافٹ لے کر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جائیں گے کہ آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو امینڈ کریں۔ مجھے امید ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں میں جو لوگ بھی انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، شہری آزادیوں کے علمبردار ہیں، پریس فریڈم کے علمبردار ہیں، آئین کے علمبردار ہیں، وہ سب لوگ ہماری بات سنیں گے، کیونکہ ہم نے کوئی ضد نہیں کی، ہم نے آرگومنٹ کیا ہے کہ کون سی شک میں کیا تضاد ہے۔ تو امید یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہماری بات سنے گی، پولیٹیکل پارٹیز ہماری بات سنیں گی، اور اگر ہم نے سمجھا کہ ہماری جائز آواز جو ہے اس کو بھی نہیں سنا جا رہا تو پھر پی ایف جے احتجاج کا راستہ اپنائے گی۔ اچھا، یہ فرمائیے گا سر کہ اس وقت جو صحافی ہیں وہ صرف سوال ہی اٹھاتے ہیں اور ریاست کا چوتھا ستون جو ہے وہ صحافت کو مانا جاتا ہے، سوال اٹھانے والوں سے اتنا خوف کیوں ہے؟ دوسرا یہ کہ جب یہ قوانین بنتے ہیں اس وقت ان اسٹیک ہولڈرز کو شامل نہ کرنا ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ دیکھیں، پوری دنیا میں جو مہذب ممالک ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سازی کرنی ہو تو اسٹیک ہولڈر کو خود مشورے کے لیے بلاتے ہیں، اپنے خرچے پہ بلاتے ہیں، سول سوسائٹی سے مشورہ کرتے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ لا نوئنگ لوگ ہوتے ہیں ان کو بلا کر ان کی اوپینین لیتے ہیں اور پھر مشتہر کرتے ہیں۔ جو بھی لا لانے کا مقصد ہو وہ مشتہر کرتے ہیں تاکہ عام شہری کی بھی اس میں انپٹ آ جائے۔ اور ہم پی ایف جے تو آج خود یہ خدمات پیش کر رہی تھی کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم پارلیمنٹیرین سے بھی کہتے رہے، حکومت سے بھی کہتے رہے کہ ہم رولز ریگولیشن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خاص طور پر ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے رولز ریگولیشن ہوں گے تو تب جا کر اس کا مس یوز روکا جا سکے گا، لیکن انفارچونیٹلی وہ لمحہ گزر گیا۔ حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے قوانین بنائے ہیں اس لیے تاکہ جو ہے وہ فیک نیوز کی روک تھام ہو سکے، لیکن جب ہم قوانین کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے ابہام دیکھنے میں آتے ہیں، ایسی شکیں ہیں جو بظاہر تو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا یا سائبر کرائم روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن اس کا نشانہ جو ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ صحافی ہے۔ دیکھیں، حکومت کا کلیم اپنی جگہ، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اگر رولز ریگولیشن بنانے کا مقصد یہ ہے تو ہم خود رولز ریگولیشن چاہتے ہیں۔ پی ایف جے قطعاً رولز ریگولیشن کی مخالف نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے لیے رولز ریگولیشن نہیں ہوں گے
تو جو اس کا مس یوز ہو رہا ہے وہ بڑھتا جائے گا. اس لیے اس کے مس یوز کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ اچھی قانون سازی کی جائے، جس کے لیے ہم خود بھی تیار ہیں. اب تو ہم پورے پاکستان سے، ہر شہر سے انپٹ لے کر اپنا ایک جو ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں. مجھے امید یہ ہے کہ اس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز، جیسے آپ نے فرمایا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بھی آپ بات کریں گے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ماضی کی جماعتیں ہوں یا موجودہ حکمران ہوں، وہ تمام کی تمام جب اپوزیشن میں بیٹھتی ہیں تو بہت زیادہ انہیں لاڈ اور پیار بھی آتا ہے، اور ہمارے حقوق کی بات جو ہے وہ ہر دستہ اول کی طرح جو ہے وہ خود ہمارا کیس لڑ رہی ہوتی ہیں. لیکن جیسے ہی اقتدار پہ براجمان ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ہی نشانہ بنایا جاتا ہے. تو پھر آپ کس سے بات کریں گے؟ دیکھیں یہ اٹ از انفارچونیٹ کہ جب تک کوئی پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہی میڈیا جو ہے اسے وہ اپنی آنکھ کا تارا سمجھتی ہے. لیکن جب پارلیمنٹ میں پوزیشن تبدیل ہوتی ہے، اپوزیشن سے اٹھ کر وہ حزب اقتدار کی کرسیوں پہ آتے ہیں، تو پھر اسی میڈیا کو وہ اپنی آنکھ کا کانٹا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میڈیا جو ہے وہ ایک آئینے کا کام کرتا ہے، تاکہ ہمارے حکمران، ہمارے پارلیمنٹیرین، ہمارے ڈیسیژن میکر جب اس آئینے کے سامنے دیکھیں، سامنے جائیں اور ان کے چہرے پہ اگر کوئی داغ دبا ہو تو اس کو صاف کر لیں. آخر میں یہ فرمائیے گا بٹ صاحب کہ اس وقت حکومت کا جو سارا زور ہے وہ ہے صحافت پر قدغن لگانے کا، صحافیوں کی آواز دبانے کا. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو دنیا کے دیگر ممالک کی نسبت سب سے زیادہ جو شہید ہوئے ہیں صحافی وہ پاکستان میں ہوئے ہیں. کتنے صحافی شہید ہوئے ہیں اور متعدد جو ہے وہ ان پہ جعلی مقدمات بھی ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ حکومت کی ہمیں وہ اسپیڈ نظر نہیں آتی جو ہماری آواز دبانے میں نظر آتی ہے. کتنے جو ہے وہ اب تک شہیدوں کے ملزمان قاتل گرفتار ہوئے ہیں، یہ بتائیے. دیکھیں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں جرنلزم مشکل ترین کام ہے. پوری دنیا کی رپورٹس آ چکی ہیں، اور وہ تمام دنیا کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو میڈیا ڈیولپمنٹ میں کام کرتی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان جرنلسٹوں کے لیے ایک مشکل ترین جو ہے ممالک کی صف میں شامل ہے. تو اس لیے کیونکہ اب تک پاکستان میں کوئی گزشتہ 20 سال کے دوران 150 کے قریب جرنلسٹ جو ہیں وہ شہید ہوئے. لیکن انفارچونیٹلی کسی کے قاتل بھی جو ہیں وہ ان کو سزا نہیں مل سکی، جس وجہ سے عام جو لوگ کریمنل لوگ ہیں ان کا حوصلہ بڑھا، اور اب وہ جرنلسٹوں کو آئے روز ٹارگٹ کرتے ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز کا بھی یہ معاملہ ہے کہ اب اکثر پولیٹیکل پارٹیز نے ڈبل فیس رکھا ہوا ہے. ایک پی آر ونگ ہے جو آپ کو انگیج کرتا ہے، آپ کے ساتھ تبادلہ خیال کرتا ہے. اگر آپ کسی اس ایسی سیاسی جماعت کے پوائنٹ آف ویو کے خلاف خبر دیتے ہیں تو پھر آپ کی ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. اسی ڈیجیٹل میڈیا کا مس یوز شروع ہو جاتا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا کے مس یوز کا سب سے بڑا وکٹم جرنلسٹ ہے، اور اسی لیے ہم اس کے رولز ریگولیشن بھی چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. افضل بٹ صاحب بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ صحافی ہی نشانہ بن رہے ہیں. دنیا بھر میں جو ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں صحافت کرنا انتہائی مشکل ہے. شہید جو لوگ ہیں ہمارے، جو شہید ہو جاتے ہیں اس صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے، ان کے ملزمان جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوتے. دوسری طرف اگر ہم کسی کے حوالے سے کوئی خبر چلاتے ہیں تو پھر ٹرولنگ بھی ہماری کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے مختلف پارٹیز سے بات کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں. کوشش کر کے دیکھیں گے، دستک دیں گے کہ آخر کبھی تو وہ صحافیوں کی آواز بنیں گے. پروگرام عوام تک کے ساتھ سکر سے نادر خان کو دیجیے اجازت. پھر کسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.